बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुल्तान टैक्स बार मुल्तान का कि उन्होंने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर यहाँ आने का मौका दिया। और उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद यूनुस गाज़ी साहब का, और उसके साथ साथ जनाब इमरान गाज़ी साहब का, कि जिन्होंने आज मैं यहाँ पर हूँ तो उनकी वजह से टैक्स के हवाले से आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने जो सेलेक्ट किया है वो है NTN, नेशनल टैक्स नंबर। अच्छा, आजकल आप जिसको भी देखें ना तो वो पहला हमें जो फ़ोन आता है या जो भी सवाल पूछता है वो यही होता है कि जी फाइलर होना है। अच्छा, उनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है क्यों होना है। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो टैक्स के हवाले से काम कर भी रहे हैं, शायद वो ये पूछते भी नहीं है कि टैक्स फाइलर होना क्यों है तुम्हें। तो उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने एक छोटा सा सेशन रखा है। इसमें हम जो डिस्कस करना चाहेंगे वो है सेक्शन 114 अच्छा, इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में ना सेक्शन 114 ही बताता है कि किन लोगों को NTN लेना है। ठीक है, और उसके हवाले से हम बात करते हैं। मतलब कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, मतलब उसमें बेसिक जो हमारा पर्पज़ होगा वो अवेयरनेस का है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हर कंपनी ने, मतलब जिसने कंपनी है वो NTN लेगी, वो रजिस्ट्रेशन लेगी। ठीक, सेकंड उस पर NGO, मतलब कोई भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के अलावा काम कर रही है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, वो भी इसमें रजिस्टर्ड होगी। उसके बाद कोई भी मतलब वकील जो किसी भी बार से रजिस्टर्ड होता है, किसी भी सूबाई या पाकिस्तान बार से, तो वो रजिस्टर्ड होता है लाइसेंस लेने के लिए, तो उसको भी NTN लेना ज़रूरी है। डॉक्टर, मतलब जब हमारे यहाँ बच्चे डॉक्टर बनते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है PMDC में, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसल में उनको रजिस्टर्ड होना होता है। उनको भी NTN लेना ज़रूरी है। इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई मेंबर बनता है, यूनियन कमेटी का कोई मेंबर बनता है, या इवन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट काउंसिल है उसका बनता है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का कोई बंदा कोई इंजीनियर उसमें आके रजिस्टर्ड होता है, तो उसको भी NTN लेना कंपलसरी है। मतलब उसको लेना है, उसने अपने गोशवारे जमा करवाने हैं। उसके बाद अगर किसी के पास इस्लामाबाद में कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई घर, कोई विला हो, तो उसको भी NTN लेना ज़रूरी है। या किसी के पास 1000 CC गाड़ी या इससे ज़ायद हो तो उसको भी NTN लेना ज़रूरी है। इसी तरह किसी के पास 2000 स्क्वायर फुट का अगर कोई घर, प्लाट, रकबा जो कमेटी हदूद में, मतलब म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में हो, तो उसको भी NTN लेना ज़रूरी है। अच्छा, अब लोग जो रूटीन हमारी ये है, मतलब साहिब आए हमारे पास कि वो फ़ोन किया कि जी फाइलर होना है। क्यों होना है? वो जी एक प्लाट बेचना है, तो वो इसके लिए ना मुझे फाइलर हो कर दें, क्योंकि उसमें टैक्स की बचत होती है। हमारे यहाँ एक जनरल शुरू से, पाकिस्तान शायद जब से बना है उस वक्त से एक प्रैक्टिस चलती आ रही है कि जब हमें ये पता चल जाए कि इसमें टैक्स की बचत है तो वो काम हम पहले करते हैं। मतलब उसमें सोचना ही नहीं है कि इसके बाद के क्या मसाइल हैं, कैसे है, क्यों नहीं, बस वो हमें
کیونکہ ویسے ہمارا ٹیکس لگنا تھا 30,000، اب آپ جب کریں گے تو وہ ہوگا 3,000، تو وہ لہٰذا کر دیں 5,000 ہوگا، تو بس وہ کر دیں بس تک ابھی. تو اس سے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ رجسٹریشن لے لی، کیونکہ سیکشن 114 ہی بتا رہا ہے اس بندے کو بھی فائل کروانا لازمی ہے، فائل سبمیشن لازمی کرنی ہے جو آلریڈی NTN لے چکا ہے. اچھا اب ایک بندہ ہے صاحب، تو وہ 20 سال ہو گئے، ایک ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، اس کے والد کہیں فوت ہوئے تھے، 3 3.5 مرلے کا پلاٹ اس کے نام پہ چھوڑ گئے. اچھا اب اس کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ اب اس کو وراثت مل گئی. ایک وقت آیا کہ اس نے کہا جی میں نے بیچنا ہے تاکہ کوئی کاروبار کر سکوں، حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. ہم اس بندے کو بھی جب وہ آتا ہے کہ جی وہ پتہ چلا کسی پٹواری کے پاس چلا گیا، تو اس نے کہا بھائی یہ تم نے بیچنی تو ہے لیکن اس کا فائلر ہو جاؤ. اگر تم فائلر ہو جاؤ گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کی ٹیکس کی بچت ہو جائے گی. اب اس غریب کو کیا پتا کہ یہ کیا حالات ہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے کتنا فائدہ ہوگا، کہا جی تمہیں 30-35 ہزار بچ جائے گا اس میں. اس نے کر دیا. اب ایک صاحب تھے وہ کوئی 20 سال سے مطلب کہیں ٹھیلا لگا رہے ہیں، کسی کی ملازمت کر رہے ہیں 15-20 ہزار 30 ہزار روپے پہ، اور وہ لگے ہوئے ہیں. آخر کار ایک وقت آیا کہیں ان کے پاس 10-12 لاکھ روپے اکٹھا ہو گیا. اب انہوں نے کہا 2-4 مرلے کا گھر بناتے ہیں، کوئی پلاٹ لے لیتے ہیں، اللہ مہربانی فرمائے گا تو گھر بھی بنائیں گے. اچھا اب اس نے کیا کیا، وہی حرکت کہ جی فائلر ہو جائیں. اب ایک بات یاد رکھیے، جب آپ فائلر ہو گئے تو آپ کی یہ لائبلٹی بن جاتی ہے کہ ہر سال آپ نے اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کروانا ہے. ٹھیک ہے، تبھی وہ جا کر آپ کو. اچھا اب اس میں نا یہ ایک تو ایک بات ہو گئی نا، مطلب بیسک یہ آپ ماشاءاللہ سارے ہی لوگ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ معاملہ آتا ہے کہ ہم اس سے بغیر فائلر مطلب اس طرح کی رجسٹریشن کروائے ہوئے ہم مطلب کس طرح ٹیکس کی بچت کر سکتے ہیں. اس کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس کا 10th شیڈول، 10th شیڈول کا رول نمبر 2 وہ اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. 10th شیڈول میں رول 2 میں اس کی حوالے سے کہ مطلب ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہے، نہ وہ سیکشن 114 کی اس کیٹیگری میں آتا ہے جو ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ مطلب اس کو فائلر ہونا ہے اور اس کی لائبلٹی بننی ہے کہ ہر سال اس کو ٹیکس ریٹرن سبمیشن کروانی ہے. تو اس کو ریمیڈی اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ریمیڈی میں نے بتایا ٹیکس شیڈول رول 2. اب اس میں کیا ہے، اب آپ وہ دیکھیے ایک شخص ہے، اس کے پاس انہیریٹ ہوئی کوئی پراپرٹی. جب وہ پراپرٹی انہیریٹ ہوئی تو اس کے بعد اس کا کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد حالات ویسے ہی خراب تھے، انہوں نے کہا چلو 2-2.5 مرلے جگہ ہے، وہ 12-14 لاکھ روپے کی بیچنی ہے. اب وہ بیچنے کے لیے وہاں پہنچ گیا. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس رجسٹرار کی. یہ سیکشن جو ہے اگر آپ 10th شیڈول رول 2 دیکھیں، اس میں یہ واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ رجسٹرار مطلب الیکٹرانکلی اس سائل کا CNIC نمبر اور اس کا NTN وغیرہ مطلب وہ سارا کچھ اس کو بھیجے گا کنسرن کمشنر کو. جب وہ کنسرن کمشنر کے پاس جائے گا تو کنسرن کمشنر اس کو رپلائی 30 دنوں کے اندر اندر دے سکتا ہے. اگر وہ 30 دنوں کے اندر رپلائی نہیں کرتا تو سب رجسٹرار صاحب جو ہیں وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اس کو فائلر ہی کنسیڈر کر کے وہ مطلب فائلر والا ریٹ لگا کے اس کا وہ ٹیکس ودہالڈ کر دیا جائے اور اس طرح وہاں پر ہو جائے گا. مطلب یہ اس طرح کی معاملات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ مطلب جس طرح ایک سائل آیا اور وہ تھا ہی نہیں، اس میں آتا ہی نہیں تھا کسی کیٹیگری میں، اور ہم نے کہا نہیں جناب آپ بس 2,000 روپے دو اور آپ فائلر ہو جاؤ اور اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ بس آپ کو ٹیکس بچ جائے گا. ہمارے یہاں پہلی چیز تو وہی ہے نا کہ ٹیکس بچ جائے گا. تو ایسا نہیں، اس کی پراپر قانون موجود ہے. ہمارے وکلاء آپ کسی دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی پراپرٹی خریدنی ہے یا بیچنی ہے، اگر آپ بہتر ہے کہ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے مشورہ کر لیں تو اس کو وہ آپ کو بہتر رہنمائی کر سکے گا. یہاں پر اب وہ وہاں تک کہانی نہیں پہنچنے دیتے. یہ ہمارے شاید FBR کا محکمہ ہے، انہوں نے اتنا ڈر کا ماحول بنایا ہوا ہے. لوگ ہمارے یہاں ٹیکس دینا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستانیوں کے خون میں ایک بات شامل ہے کہ وہ اس پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس پاکستان سے پیار کے نتیجے میں وہ یہاں تک بھی کرنے کو تیار ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن وہ ڈر ان کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کون ختم کرے گا؟
کون ختم کرے گا؟ FBR کی ڈیوٹی ہونی چاہیے نا. لیکن یہاں پر تو RTO, کسی بھی RTO میں کسی کا نام نہیں لے رہا, وہ جاتے ہیں, لوگ اتنا ڈرتے ہیں FBR میں رجسٹرڈ ہونے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سب کچھ وہ قابض ہو جائیں اور ہمیں پکڑ لیں. ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کس نے اس ڈر کو ختم کرنا ہے؟ کیا صرف FBR اس معاملے میں طے ہے کہ لوگوں کو ڈرا کے رکھنا ہے اور ان سے جیسا چاہیں, جیسا کام کروانا چاہیں وہ ان سے کام کروائیں, اور جو ٹیکس کہیں جس طرح کہیں وہ. اب اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ جب اس طرح کی رجسٹریشنیں بہت زیادہ ہو گئی, اب ان کو تو یہ کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ بھائی آپ نے ہر سال اس کی ریٹرن جمع کروانی ہے. اب ریٹرن جمع کروانے کو تو یہی تھا کہ جی ٹیکس بچ گیا ہمارا. اب جب ٹیکس بچ گیا, اب ایک خاص ٹائم کے بعد تو وہ ہو گئے نان فائلر. جب وہ نان فائلر ہوئے تو اس کا گورنمنٹ نے, FBR نے ابھی ایک SRO جاری کیا جس میں 5.5 پونے 6 لاکھ شناختی کارڈ نمبر لکھ دیے گئے اور تمام موبائل کمپنیوں کو بھیج دیے گئے کہ ان لوگوں کو ان کی سمیں بند کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا. اس کا اختیار انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 114A میں ہے کہ وہ موبائل سمز بند کر سکتے ہیں, الیکٹریسٹی کا کنیکشن بند کر سکتے ہیں, اسی طرح گیس کا کنیکشن ان کا بند کر سکتے ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ اس میں کوتاہی یا غلطی کہاں سے ہوئی؟ صرف اس ٹیکس پیئر سے کہ جی جس نے وہ 12 لاکھ روپے کا, 14 لاکھ روپے کا کوئی 20-25 سال کی محنت کے بعد ایک پلاٹ لیا, کس کی غلطی؟ یا ہماری غلطی ہوئی, محکمے کی غلطی ہوئی کہ جس نے اس کو اویئرنیس ہی نہیں دی؟ ہم بہت ساری ایڈورٹائز کرتے ہیں FBR, کریک ڈاؤن شروع ہو گیا, ہم پکڑ لیں گے, ہتھکڑیاں لگ جائیں گی. کبھی یہ بھی کیا ہے کہ ان کو صرف یہ اویئر کر دیں کہ آپ لوگ اس میں فائلر نہیں ہونا, آپ کو ہونا ہے. آپ اگر غریب ہیں اور آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مطلب آپ آپ دیکھیں انکم ٹیکس آرڈیننس کو, اگر سیکشن 114 کو ہی دیکھ لیں, ایک جو تنخواہ لینے والا آدمی ہے اس نے مکمل کیا ہے کہ 6 لاکھ روپیہ اگر آپ سالانہ تنخواہ لیتے ہیں کسی سے, کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کی 4 لاکھ روپے, تو مطلب اس کو بتایا گیا ہے, اس کو تو اتنی تنخواہ ہی نہیں تھی, وہ تو بیچارہ مطلب وہ ٹیکس بچانے کے چکر میں ایک نئی کہانی میں پھنس گیا. اچھا, اب قانون کیا ہے؟ جو ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے وہ اور یہ ٹھیلے والا اب برابر ہو گئے. کیا ان دونوں کے لیے پلنٹی ایک ہی جیسی ہوگی؟ کیا دونوں کو ایک ہی طرح کی سزا ملے گی؟ کیا میرا ایک ذاتی اوپینین یہ ہے, اگر FBR کے پاس سب ڈیٹا تو ان کے پاس موجود ہے, ایسا تو نہیں ہے وہ چھپی ہوئی بات ہے. آپ دیکھیں اگر اس کے کوئی اور ایسٹس بھی نظر آ رہے ہیں تو ضرور ان کی فائلیں مطلب کلوز کریں, ان کو آڈٹ کریں اور ان کی سمز بند کریں, ان کے بجلی کے کنیکشن بند کریں, ان کے گیس کے کنیکشن بند کریں. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو ایک اناؤنس کریں کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بند کروانا NTN کو تو آپ اس کو وڈرا کروا لیں. دیکھیں اس وقت کتنے % لوگ پاکستانی ہیں جو اس ٹیکس NTN جو لے چکے ہیں. اگر ہم لوگ اسی کرائٹیریے کو, کیا FBR کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے؟ کیا وہ PMDC سے یہ نہیں لیتے کہ کتنے ڈاکٹر آپ لوگوں نے بنائے ہیں؟ تو جب آپ PMDC کی رجسٹریشن کر رہے ہیں, اس ڈاکٹر صاحب کی رجسٹریشن کریں NTN کی. آپ جب انجینئرنگ کونسل میں مطلب کوئی بچہ انجینئر بن کے رجسٹرڈ ہو رہا ہے تو اس کو آپ رجسٹرڈ کریں. کیا ایک وکیل جو رجسٹرڈ ہو رہا ہے کسی بھی بار میں, پاکستان بار میں یا صوبائی کسی بار میں, اس کو رجسٹرڈ کریں, اس کو بتائیں, اویئرنیس دیں کہ جناب آپ نے اب ہر سال اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروانی ہے, یہ آپ کی لائبلٹی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اب ایک بات یہاں پر اگر آپ دیکھیں, رجسٹریشن کی بات کریں 181 سیکشن کی, تو 181 میں AA ایک ہے سیکشن جس میں کہا گیا ہے کمپلسری رجسٹریشن کروانی ہے. مطلب قانون نے لکھا ہے کس کی کمپلسری کروانی ہے؟ وہ جو انڈسٹریل یا کمرشل الیکٹریسٹی کنیکشن لے رہے ہیں. تو آپ کے پاس ڈیٹا تو اکٹھا ہو رہا ہے, آپ کے پاس ٹیکس گزار بہت سارے ہوں گے, لیکن میری التجا یہ ہے کہ آپ
ان لوگوں کو کم از کم اس کٹہرے میں نہ لے کے آئیں جو بیچارہ ابھی تک اینڈرائڈ تک بھی نہیں پہنچا. اس کو یہی نہیں پتا کہ مطلب یہ جو ہمارا FBR کا کوڈ آیا ہے وہ کیا آیا ہے. اب آپ رجسٹریشن کی پروسیس کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اگر آپ مطلب ٹیکس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بھی جانتے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آپ کو شناختی کارڈ نمبر اس کا ہے, اس کا نمبر بھی نہ ہو, اس کا ای میل بھی نہ ہو, تو کیا وہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. اب وہ رجسٹرڈ ہو گیا, یہ کون بتائے گا کہ اس کو لائبلٹی کیا ہے تمہاری؟ تم نے ہر سال آ کے بتانا ہے کہ تم نے ٹیکس ریٹرن جمع کروانا ہے, کون بتائے گا؟ تو یہ کس کی ڈیوٹی ہونی چاہیے؟ اب جہاں پر یہ سمز بند کرنے کا جو ایک ایشو آیا, اس میں ابھی جو ایک خبر آئی اس میں 7167 سمز کو ریسٹور کر دیا گیا. FBR کی ایک خبر تھی کہ مطلب یہ کیا گیا. تو اب وہ کیسے, مطلب صرف ہراس کر کے, اس کو ڈرا کے؟ تو وہی بات ہوئی, ہم نے ایک ڈر کی دکان کھول دی ہے تاکہ لوگ ڈریں. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب کوئی NTN لینے کے لیے آتا ہے اس کی بائیو میٹرک کیوں نہیں کرتے؟ بائیو میٹرک ہونی چاہیے, اس کو بتائے بھئی تمہیں کس لیے کروا رہے ہو, بعد میں تمہاری کیا لائبلٹی ہوگی, تم لوگ اس میں رجسٹرڈ ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا, تو یہ کون کرے گا؟ تو میری ریکویسٹ ہے محکمے سے بھی, ارباب اختیار سے بھی, کہ برائے مہربانی یہ اس طرح کے قوانین کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے. ان لوگوں کو ضرور دیکھا جائے جو لائبلٹی نہیں لے سکتے, جو اتنے غریب ہیں کہ جن کو شاید ابھی یہ بھی نہیں پتہ کہ اینڈرائڈ فون کا استعمال کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ای میل کیا ہوتا ہے. آپ ان لوگوں کو ان 5.5 پونے 6 لاکھ میں لے آئیں. اب اس سے کیا ہوگا؟ وہ پھر وکیل کے دھکے ہوں گے, وہ ہمارے پاس آئیں گے کہ جناب دیکھو ہم پریشان ہیں. تو وکیل کیا ہوگا؟ ایک بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے جو آج کل ہم نے دیکھنے میں ملی ہے, بہت سارے کیسز ہمارے پاس بھی آئے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے, جب ہم اس کا ریٹرن چیک کرتے ہیں تو 0 فائل کر کے اس کو سبمیشن کی گئی ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. یہ فائلر ہو گئے جی, آپ ٹیکس بچا دیا آپ نے. تو یہ اگر ہمارے یہاں کے RTOs, FBR لوکل لیول پہ بھی چاہیں لوگوں میں اویئرنیس دے سکیں تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. اس کو پاکستان کو ایک پراپر ٹیکس پیئر مل جائے گا, اور پاکستانی قوم جو واقعتاً چاہتی ہے کہ ٹیکس دینا بھی جانتی ہے, ٹیکس دیتی بھی ہے, تو اس کو ہم اچھے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. میں آخر میں ونس اگین شکریہ ادا کروں گا ملتان ٹیکس بار کے تمام سینئر ممبرز کا, اور بالخصوص میرے استاد محترم جناب عمران غازی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں تک لائے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. السلام علیکم.